कैनियर मैं आपको बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज बड़ा ख़ास दिन है जिसे हम मुबारक जुम्मा कहते हैं और मसीही तारीख़ में, मसीही ईमान में और मसीही मज़हब की जो बुनियाद है वो इस पे खड़ी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मुअज़्ज़ा यहीं से शुरू होता है। और हम इस ईमान की वजह से ज़िंदा हैं कि यीशु आज के दिन मुआ, आज के दिन मरा और फिर वो जी उठा। तो पेशतर इससे कि हम आगे जाएं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपनी बाइबल ले आएं और हवाले देखें। पहली तिलावत है यशायाह नबी का सहीफा, उसका 52वां बाब 13वीं आयत से लेके 53वें बाब की 12वीं आयत तक। ये जरा ध्यान से सुने। यशायाह 52वां बाब 13वीं आयत से लेके 53वें बाब की 12वीं आयत तक। और उसके बाद ज़बूर है नंबर 30वां ज़बूर। और दूसरी तिलावत है पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसका 4था बाब 14 से 15 और 5वां बाब 7वीं से 9वीं आयत तक। और अंजील जलील है मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, 18वां बाब पहली आयत से लेके 19वें बाब की 42वीं आयत तक। गोया ये 18 और 19 दोनों बाब हैं। ये अंजील बहुत तवील है और हम समझते हैं कि इस अंजील को पूरा पढ़ा जाना चाहिए। और इस हवाले से हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे साथ इसमें शरीक हों, क्योंकि ये हमारी इस इबादत का एक ख़ास हिस्सा है और ये हमारी ज़िंदगियों का भी एक ख़ास हिस्सा है। और इसको जब हम सुनेंगे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप अंजील सुने तो बड़े ध्यान से सुने, और जो मुख्तलिफ किरदार इसमें आपको नज़र आएंगे और जो मुख्तलिफ डायलॉग्स होंगे किरदारों को, आप उनको ध्यान से सुने और ये भी देखें कि किस किरदार के साथ आप अपने आप को मुशाबे समझते हैं और कौन सा किरदार आपकी शख्सियत के साथ जाता है। अच्छा है या बुरा, इसकी कैद नहीं, वो आप खुद फैसला करेंगे। और जब हम पढ़ें तो आप ये ध्यान से सुने। तो देखिए, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 18वां बाब, वहां से शुरू, पहली आयत से शुरू होता है। यीशु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ वादी किदरून के पार गया, जहां एक बाग था जिसमें वो अपने शागिर्दों समेत दाखिल हुआ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का गिरोह और सरदार कायनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चिरागों और मशलों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़ई होने को था, आगे बढ़ा और उससे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया कि यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा कि मैं ही हूं। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूं, तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया, मैं ही हूं। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो उन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार कायन के गुलाम पर चलाई और उसका दहना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मिलकुस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान कर,
کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے؟ تب سپاہیوں اور صوبے دار اور یہودیوں کے پیادوں نے مل کر یسوع کو پکڑا اور اسے باندھا، اور پہلے اسے حنان کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ اس برس کا کاہن اعظم قیافہ کا سسر تھا۔ یہ وہی قیافہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ قوم کے بدلے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ مگر شمعون پطرس اور ایک اور شاگرد بھی یسوع کے پیچھے ہو لیے، اور اس شاگرد اور کاہن اعظم میں جان پہچان تھی، اور وہ یسوع کے ساتھ کاہن اعظم کے صحن میں گیا۔ لیکن پطرس باہر دروازے پر کھڑا رہا۔ تب وہ دوسرا شاگرد جو کاہن اعظم سے جان پہچان رکھتا تھا باہر نکلا، اور دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا۔ تب اس دربان لونڈی نے پطرس سے کہا کہ کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ غلام اور پیادے جاڑے کے سب سے کوئلوں کی آگ سلگا کر کھڑے ہوئے تاپتے تھے، اور پطرس ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا۔ تب کاہن اعظم نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کے بابت سوال کیا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ میں نے اعلانیہ دنیا سے باتیں کی ہیں۔ میں نے ہمیشہ عبادت خانے اور ہیکل میں تعلیم دی ہے، جہاں سارے یہودی جمع ہوتے ہیں، اور پوشیدگی میں کچھ نہیں کہا۔ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ ان سے پوچھ جنہوں نے مجھ سے سنا ہے کہ میں نے ان سے کیا کہا۔ دیکھ، انہیں معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس پر پیادوں میں سے ایک نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کو تماچا مار کر کہا کہ تو کاہن اعظم کو ایسا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اگر میں نے غلط کہا ہے تو اس غلطی پر گواہی دے، لیکن اگر ٹھیک کہا ہے تو کیوں مارتا ہے؟ اور حنان نے اسے بندھا ہوا قیافہ کاہن اعظم کے پاس بھیج دیا۔ اور شمعون پطرس کھڑا تاپ رہا تھا، پس اس سے کہا گیا کہ کیا تو اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے انکار کیا اور کہا، میں نہیں ہوں۔ پھر کاہن اعظم کے غلاموں میں سے ایک نے، جو شخص کا رشتہ دار تھا جس کا کان پطرس نے اڑا دیا تھا، کہا، کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا؟ تب پطرس نے پھر انکار کیا، اور فوراً مرغ نے بانگ دی۔ تب یسوع کو قیافہ کے پاس سے قلعہ میں لے گئے، اور صبح کا وقت تھا، اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسح کھا سکیں۔ اس لیے پلاطوس ان کے پاس باہر نکل آیا اور کہا، تم اس آدمی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دے کر اس سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے۔ پلاطوس نے ان سے کہا، تم اسے لے جاؤ اور اپنی شریعت کے مطابق اس پر فتویٰ لگاؤ۔ یہودی نے اس سے کہا کہ ہمیں روا نہیں کہ کسی کو سزائے موت دیں۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جس میں اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں کس موت سے مروں گا۔ تب پلاطوس پھر قلعے میں داخل ہوا، اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی؟ پلاطوس نے جواب دیا کہ میں یہودی ہوں؟ تیری قوم و سردار کائنوں نے تجھے میرے حوالے کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پلاطوس نے اس سے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری سنتا ہے۔ پلاطوس نے اس سے کہا کہ حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر یہودیوں کے پاس باہر گیا اور ان سے کہا، میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح کے موقع پر تمہاری خاطر ایک آدمی کو چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ بس کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ ان سب نے چلا کر پھر کہا کہ اسے نہیں بلکہ برابا کو، اور برابا ایک ڈاکو تھا۔
तब पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटे का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरगवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आ आकर कहते रहे, ए यहूदियों के बादशाह, सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा कि देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूं ताकि तुम जानो कि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अरगवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्ला कर कहा, सलीब दे, सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हमारी एक शरह है और उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा कि तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब न दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा कि तू मुझसे नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तू मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे कि अगर तू इस शख्स को छोड़ देता है तो तू कैसर का खैर खा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस की बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मकाम पर जो फर्श मुकल्लफ या इब्रानी में जो बुत्ता कहलाता है, मसनद अदालत पर बैठा। ये फसा का तहैया था, तकरीबन 6ठा घंटा, और उसने यहूदियों से कहा कि देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए कि ले जा, ले जा, इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा कि क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुलजता कहते हैं, और वहां उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। इस किताबे को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहां यीशु मसलूब हुआ था शहर के नजदीक था और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार कायनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि इसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पिलातुस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिन्हें उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और चोगा भी लिया, और ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए कि उन्होंने आपस में कहा कि हम इसे ना फाड़ें बल्कि इस पर कुर्रा डालें, और ये किसका होगा? इसलिए हुआ कि ताकि वो नुश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुर्रा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु के सलीब के पास उसकी माँ और उसकी बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और शागिर्द को, जिसे वो प्यार करता था, पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ए खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ। और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने हाथ ले लिया।
اس کے بعد یسوع یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، انہوں نے ایک اسفنج سرکے میں بھگو کر زوفا کی لکڑی پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ چونکہ تہیہ تھا، یہودیوں نے پلاطس سے عرض کی کہ اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ سبت کا وہ دن خاص تھا۔ اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑیں اور پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا۔ اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی نہ توڑی جائے گی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ بعد ازیں یوسف رامتی نے جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پلاطس نے اجازت دے دی۔ بس وہ آ کر اس کی لاش کو لے گیا، اور نیقودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا۔ وہ 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑے میں خوشبوؤں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے دفن کرنے کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے۔ اور وہاں جس جگہ پر اسے صلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ بس چونکہ یہ قبر نزدیک تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیے کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ کیسی عجیب سی داستان ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ لگتا ہے کہ کوئی ہر دفعہ، ہر جگہ، ہر زمانے میں اس طرح کی بے شمار باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس سارے مقدمے کی اور یہ ساری جو گفتگو ہے، یہ جو انجیل ہم نے پڑھی ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم نے پڑھا ہے یہ پہلے ہی سے بائبل مقدس میں، پرانے عہد نامے میں مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کیا گیا، اس کے بارے پیشن گوئیاں کی گئیں۔ اور وہ اس لیے کہ یہ سارا مقدمہ اور یسوع کی یہ جو موت ہے، یسوع کا یہ مرنا جو ہے، یہ کوئی عام معمولی بات نہیں تھی۔ یہ وہ ایسا عمل تھا جس کے بارے میں وہی یہودی جنہوں نے اس کو مصلوب کیا یا کروایا، اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ اسے کیوں نہ پہچانا، یہ مجھے تھوڑا اس لیے سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ پہچان لیتے تو شاید پھر ہمیں یسوع کو پہچاننے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ان لوگوں نے ہی اپنی اس کو جاگیر بنا لینا تھا۔ انہوں نے اس کو نہیں پہچانا تو جو غریب ہمارے جیسے عام لوگ تھے انہوں نے پہچانا، اور انہوں نے اس کو اپنا بنا لیا۔ خدا کے اپنے کام ہوتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے، اس کا اپنا ایک پروگرام ہے، ایک مشن ہے۔ اس نے اپنا یہ بیٹا جو دنیا کے لیے بخشا کہ دنیا نجات پائے، ہمیشہ کی زندگی پائے، وہ یہ چاہتا تھا، اور وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ چند لوگ جو ہیں اس کے اجارہ دار بن جائیں اور بس۔ اور ہم شکر بھی کرتے ہیں خدا کا کہ ایسے ہوا،
لیکن یہ جو دلدوز کہانی ہے، یہ جو دکھ دینے والی کہانی ہے، ایک معصوم شخص جو کہ ساری عمر غریبوں کے، ضرورت مندوں کے، بھوکے ننگوں کے، بیماروں کے کام آتا رہا، ان کو تندرست کرتا رہا، ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہا، ان کو حوصلہ دیتا رہا، ان کا ایمان بڑھاتا رہا، کہ اس کو اس طرح صلیب کے لیے صلیب پہ چڑھا دیا گیا، اس کو مار دیا گیا۔ اور پھر یہی نہیں، یسوع کی موت بڑی قسم پرسی کی حالت میں، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شاگرد جن کو وہ ایک دانہ بھی آدھا آدھا بانٹ کے دیتا تھا، جب اسے وہ پکڑنے آئے تو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، پراگندہ ہو گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا۔ اور اس قدر اکیلا رہا کہ جب اس کو لے کے وہ حنا اور قیافہ کے سامنے لے کے جاتے ہیں، تو کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا سوائے اس کی ماں کے اور چند اور عورتیں تھیں۔ اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا وہ شاگرد جو اسے بہت پیار کرتا تھا، وہ یہاں ایک بات بڑی خاص ہے، اور جسے میں ضرور کہوں گا، وہ اس لیے کہ ہمارے بہت سے بھائی بہن جو دوسری ڈنومینیشن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بہت سے ایسے وہ کہتے ہیں کہ یسوع کے اور بہن بھائی بھی تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ بہن بھائی جب یسوع اس حالت میں تھا، اس کی لاش لینے کوئی بھی نہیں آیا، اور یہاں تک کہ یسوع کو اپنی ماں کو ایک اپنے شاگرد کے سپرد کرنا پڑا۔ تو یہ جو بات ہے، یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ مریم کی اور بھی اولاد تھی اور وغیرہ وغیرہ، جیسے وہ بات کرتے ہیں۔ مریم کی کوئی اولاد نہیں تھی، یہی ایک اولاد تھی جس کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تیاگ دی تھی، اور بالآخر وہ کسی اور کے پاس نہیں گئی، کوئی اس کو لینے۔ یہ ایک ضمنی میں بات کر رہا ہوں، یہ آج یہ بات کہنے کا میرا خاص نہیں تھا، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یسوع کی یہ جو موت ہے، یہ بڑی دردناک ہے اور بڑی دکھ دینے والی ہے۔ میں پریزن میں ہر مبارک جمعے کے دن 12 بجے پیشن آف دا کرائسٹ کی فلم دکھاتا ہوں، اور اس دن ہمارا چرچ جو ہے وہ پیک ہوا ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے، وہ خاصا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہاں پہ 200 سے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں، اور وہ پیک ہوتا ہے، اور میں نے قیدیوں کو روتے دیکھا، اور مجھے بڑا اچھا بھی لگتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے، میں خود بھی مطلب جذباتی ہو جاتا ہوں، حالانکہ وہ کتنی دفعہ دیکھی، وہ فلم جو ہے بہت دفعہ دیکھی، لیکن وہ فلم نہیں، اصل میں وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں، وہ زمانہ یاد آتا ہے، وہ وقت یاد آتا ہے جس میں کہ یسوع اس تکلیف میں تنہا اس میں سے گزرتا ہے، اور جب اس کو وہ کوڑے مار رہے ہوتے ہیں، جب اس کو اس کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ اکیلا وہاں پہ ان سپاہیوں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ خدا نے اس کو مارنا ہی تھا تو اتنی تکلیف دہ سزا اسے کیوں دی؟ اصل میں مارنا اور یہ جو تکلیف دہ سزا ہے، مجھے کچھ کچھ یوں سمجھ آتی ہے کہ یسوع ہی وہ برہ تھا جس کے بارے میں ازل سے پیشن گوئیاں ہو رہی تھیں، اور یہ جو یہ فسح کا تہوار تھا، اور اب دیکھیے یہ بھی کیا اتفاق ہے، اتفاق تو نہیں، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یسوع بھی اسی دن، اسی روز صلیب پہ جان دیتا ہے جس روز وہ برہ، جو پہلا برہ، جب مصریوں کے چنگل سے اسرائیلی نکل رہے تھے، جب انہوں نے اس برے کو ذبح کیا تھا، اور اس کا خون ان کی رہائی کی علامت بن گیا تھا، ان کی نجات کی علامت بن گیا تھا، وہ دنیاوی نجات تھی ان کی، لیکن یہ برہ، اس کا خون، یہ ہماری نجات، یہ وہ نجات ہے جو ہمارے آباء و اجداد، جو ہمارے موروثی ماں باپ تھے، جن کی وجہ سے ہم اس موروثی گناہ میں اس کا بوجھ ہم اٹھائے لیے پھرتے ہیں، نسل در نسل، اور ہزاروں سال کے بعد
جب وقت آیا تو یسوع نے اپنے خون سے وہ قربانی دی، اور خدا کسی اور قربانی کو قبول نہیں کر سکتا تھا، وہ اسی کی قربانی کو قبول کر سکتا تھا جو اس کے ہم پلہ تھی، جو اس کے ہم پایا تھی، جو اس کے برابری کی تھی۔ اور یہ قربانی جو ہے آج، جسے ہم کہتے ہیں گڈ فرائیڈے، کہ اس دن یہ دی جاتی ہے۔ دیکھیں، آج کے روز ہم دکھ بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو کچھ آج کرنا چاہیے وہ شکر کرنا چاہیے۔ پوری دنیا کو خدا کا شکر کرنا چاہیے، یہ تمام نسل انسانی کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ یسوع نے ان کو خدا کے رشتے کے ساتھ پھر جوڑ دیا ہے، اپنی جان دے کے، اپنا خون بہا کے اس رشتے کو پھر سے جوڑ دیا ہے۔ ہم اس کا شکر ہی کر سکتے ہیں، خدا کا شکر کر سکتے ہیں جس نے یہ سارا نظام بنایا، یہ انتظام کیا، اور یسوع کا شکر کر سکتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ دیکھیں، ویسے میں عام طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ جمعے کا دن نہ ہوتا، یہ مبارک جمعے کا دن نہ ہوتا، تو پھر ایسٹر بھی نہیں ہونا تھا، کیونکہ پھر اتوار بھی نہ ہوتا۔ یہ اصل میں یہ جو جمعے کا دن ہے، یہ یسوع جب موت کے رستے پہ جاتا ہے، اپنی صلیب اٹھا کے جاتا ہے، یہ وہی راستہ ہے جو ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اور افسوس صرف اس بات کا کہ اس اکیلے نے یہ دکھ اٹھایا اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوا۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم سارا دیکھتے، بھی ہم نے آپ کے سامنے پورا واقعہ جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے، تو آپ یقیناً بہت کچھ آپ محسوس کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تنہا اس منزل پہ جا رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بیگار میں پکڑا گیا تو وہ شمعون قرینی تھا بیچارہ، جس کو کہا کہ بھئی تو صلیب اٹھا، کیونکہ یہ شاید وہاں تک نہ پہنچ سکے، اور اس نے یسوع کو صلیب اٹھانے میں اس کی مدد کی۔ باقی تمام کچھ اس نے اکیلے نے برداشت کیا۔ یہ تھا کہ وہ جو جسے کہنا چاہیے کہ یہ جمعہ جو ہے، یہ مبارک جمعہ، یہ بہت بڑا، ایک بہت اہم دن ہے، کیونکہ اسی دن سے، اس دن کے دن ہی ہمیں نجات ملی، کیونکہ اسی دن وہ برہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ بس ہم تو کہتے ہیں کہ برے نے اپنے آپ کو قربان کیا، اور شیطان نے جو ہمارے لیے جو کچھ بنایا تھا، اس کو شیطان کو دھکیل دیا اسی آگ میں، اسی دکھ میں جس میں وہ ہمیں دھکیلے ہوئے تھا، جس میں ہم ابھی تک جل رہے تھے۔ یسوع کا راستہ اسے کلوری پر لے جاتا ہے، کلوری کے مکان پر، جہاں 1000 سال پہلے اس نے ہمارے لیے قربانی دی۔ اصل میں وہ صلیب جو ہے، وہ صلیب اب بھی بار بار ہمیں اپنے پاس بلاتی ہے۔ یہ صلیب بھی بڑی عجیب و غریب علامت ہے، اور ہم مسیحی جو ہیں، ہم بول کے بھی اس صلیب کو اپنے جسم پہ بناتے ہیں، اور یوں اس صلیب کو ہم ہر وقت لیے پھرتے ہیں، اپنے جسم پہ لیے پھرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں باپ اور بیٹا، ماتھے سے شروع کرتے ہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ یعنی خدا اور بیٹا اوپر سے نیچے، خدا آسمان پہ ہے، بیٹا ہمیں نیچے سے ان سے ملاتا ہے، اور روح القدس ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو، یہ دنیا میں تم سب کو یسوع کی یہ محبت کا پیغام جو ہے یہ پھیلانا ہے۔ ہم کہتے ہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔ جتنی بار ہم یہ صلیب کا نشان کرتے ہیں، ہم تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ایک مشین کی طرح کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم، لیکن ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت جو ہم کرتے ہیں، اور ایک ایک لفظ جو ہم ادا کرتے ہیں، اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ بار بار ہمیں خدا کی طرف اور خدا کی مخلوق کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور جہاں یہ جو قطع ہوتے ہیں، یہ دونوں افقن اور عمودن جو یہ تختے ہیں، جہاں یہ قطع ہوتے ہیں، یہ قطع وہ علامت ہے، کاٹنے کی علامت ہے۔ کاٹنا، اپنے آپ کو قطع کرنا، اپنی ذات کو کاٹ دینا،
میں نہیں ہوں، میں کون ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میں بڑا ہوں، نہ میں امیر ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کاٹ دیتا ہوں جب میں باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں کرتا ہوں۔ اور یہ سلیب مجھے بار بار بتاتی ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس خدا ہے، اس کا بیٹا ہے، اور یہ دنیا جس کے لیے تو ہے، ان سب کو ہم نے خدا کی طرف لے کے جانا۔ اور میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بعض لوگ، میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ لوگ کیسے صلیب کا نشان ایک کیا کہوں کہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں صلیب کے نشان کو۔ اور وہ کرتے تھے، لاکھوں لوگ اس شخص کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ وہ اچھا کھیلے اور یہ ایک اچھا سکور کرے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ وہ صرف اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا کرتا ہے۔ وہ ہم بے وقوف تھے جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صلیب کا نشان کرنے سے ہم اپنے آپ کو مسیحی ظاہر کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہم ہوتے نہیں ہیں۔ اصل میں صلیب کا نشان جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہم بن جاتے ہیں۔ پھر یہ سچ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسیحی بنانا ہے، ظاہر کرنا ہے، کر کے دکھانا ہے۔ صرف علامت جو ہے وہ ہمیں مسیحی نہیں بناتی۔ دیکھیں، یسوع کے لیے صلیب جو ہے، صلیب کی موت، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہودی کلچر میں اور رومی کلچر میں اس کو بڑی ذلت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یسوع نے وہ صلیب اس کو دی گئی۔ اور ایک بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، صلیب کا یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یسوع اتنا طاقتور تھا، اتنی معجزاتی قوت اس کے پاس تھی، اتنا عقل مند تھا، وہ اتنی طاقت تھی، وہ کیسے ان تمام بے ایمان لوگوں کے سامنے چپ رہا؟ پھر کیوں اس نے اپنی طاقت استعمال نہیں کی ان کو نیچا دکھانے کے لیے؟ شاگرد بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکے تھے، آج بھی بعض لوگ اس لیے نہیں سمجھتے۔ لیکن ہم اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ ہم جس معاشرے میں پلے ہیں وہاں پہ وہ ورٹیکل سوسائٹی ہے، وہاں پہ چودھری ہے، اس کے نیچے لوگ ہیں، اور وہ طاقت کی علامت ہے۔ لیکن یسوع نے تو خود کہا تھا کہ جب تک دانہ خاک میں نہیں ملتا، جب تک وہ خاک میں مل کے نہیں مرتا، وہ پھل نہیں لاتا۔ اور اس نے کہا تھا کہ جب میں اٹھایا جاؤں گا تو میں سب کو اپنی طرف کھینچوں گا۔ ہمیں یہ جو سبق، یہ جو چیز ہمیں دی گئی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے، اس طرح یسوع کے نقش قدم پہ چلنا ہے کہ یہ جو صلیب ہے اور یہ جو، جب تک ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرتے جیسے یسوع ہمیں بتاتا ہے، ہم مسیحی نہیں ہوتے۔ دیکھیں، یہ پیغام ہم ہر سال یہ باتیں سنتے ہیں، بلکہ ہر اتوار سنتے ہیں، اور اکثر سنتے ہیں۔ ہمارے پادری صاحبان، ہمارے بزرگ جو ہیں، وہ ہمارے مذہبی رہنما یہ باتیں ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ باتوں کی حد تک ہم رہ گئے ہیں۔ میں بڑا اپنے آپ کو کوستا ہوں کہ مجھ میں خدا نے وہ چیز کیوں نہیں دی کہ میں سچ مچ وہ بن سکوں جو وہ چاہتا ہے۔ یہ کیا ہے جو مجھے روکتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو میرے دماغ کو، میرے دل کو اپنے قبضے میں رکھتی ہے؟ میں خدا سے بس یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا وہ سب کچھ لے لے اور مجھے بنا دے ویسے جیسا تو چاہتا ہے کہ میں ہوں۔ یہ بات ہم سب کے لیے ہے، صرف میرے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں خدا وہ بنا دے جو وہ چاہتا ہے کہ ہم ہوں۔ لیکن وہ کبھی بھی ہمیں وہ نہیں بنائے گا جب تک کہ ہم خود نہیں چاہیں گے کہ ہم وہ بنیں۔ وہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ اپنے اصول کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اس نے جب ہمیں وہ دے دی ہے آزاد مرضی، تو اس نے دے دی ہے، بس وہ اس میں دخل نہیں۔ یسوع کا یہ مرنا، یسوع کی یہ دکھ، یہ سب کچھ اسی لیے ہمارے سامنے ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ پسیج جائے۔
خدا کو وہ نہ کرنا پڑے جو وہ چاہتا ہے کہ ہم ہوں، ہم خود یسوع کے دکھ دیکھ کے اپنی زندگی کو تبدیل کریں، وہ یہ چاہتا ہے۔ اور یہ بات، ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو بھی حالات تھے، جن حالات میں یسوع کے ساتھ اس رات گیتسمنی کے باغ سے لے کے کلوری تک، وہ جو ایک پوری رات تھی جس میں جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا، یعنی 6 پیشیاں ہوتی ہیں ایک ہی رات میں، اور اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے، اور دن ڈھلنے سے پہلے پہلے اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ کمال قسم کا یہ مقدمہ ہے۔ یہ سب کچھ ہوا، جو بھی حالات تھے، یسوع کے پاس تو یہ طاقت تھی کہ وہ حالات کو اپنے تابع کرتا ہے، لیکن اس نے حالات کو اپنے تابع نہیں کیا، حالات کو اس نے اپنے ایمان کے تابع کیا۔ کیسے؟ پہلے وہ کہتا ہے کہ اے باپ، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہاں وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو بڑے علم الہیات کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ لمحہ تھا جب خدا نے سچ مچ اسے چھوڑ دیا تھا، اور یسوع جانتا تھا کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ لمحہ تھا جب اس نے تمام گناہ اپنے پہ لے لیے تھے، اور وہ سراپا گناہ میں لد گیا تھا۔ اور وہ لمحہ تھا جب خدا اس سے دور ہوا، اور جب وہ جان دینے لگتا ہے، پہلے تو کہتا ہے کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، لیکن دوسرے لمحے جب وہ کہتا ہے پورا ہوا، اور اس کے بعد اپنی جان کہتا ہے میں تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، پھر وہ سارا ایمان واپس اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اور وہ جو بھی حالات تھے، وہ بھی جو دکھ تھے، جو اس نے برداشت کیا دیکھا، سب اس نے کہا ہے خدا یہ تیرے سپرد۔ یہ ہے جی حقیقت زندگی کی، وہ جس میں ہم رہتے ہیں، اور یہ ہے زندگی کی وہ دکھ جن میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ قدم قدم پہ ہم صلیب پہ چڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگتا کیونکہ ہم صلیب کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اس صلیب پہ چڑھتے وقت ہم سمجھتے نہیں کہ یسوع نے کہا کہ اے باپ میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے خدا میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ہم بھی یہ گتسمنی کے باغ میں بھی اس نے یہ کہا، باپ تیری نہیں میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کر، ٹھیک ہے ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا ایمان ہونا چاہیے، تو ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آ کے میرے مسائل حل کر دے۔ جب ایمان کا ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا ہمیں یسوع جیسی وہ طاقت دے کہ ہم ان تمام حالات کو سہ سکیں اور ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اور یہی ہمارا یہ جو مبارک جمعے کا پیغام ہے، جو وہ یہی ہے کہ وہ دکھ، وہ درد، وہ موت، وہ سب کچھ، اے باپ میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کہ جو بھی حالات ہیں سب تیرے سپرد ہیں۔ پیشتر اس سے کہ میں ختم کروں، ایک چیز میں ضرور اپنے دوستوں کو، بھائیوں بہنوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں، وہ صلیب کے اوپر ایک قسم کا INRI لکھا ہوتا ہے، اس کو وہ انری پڑھتے ہیں۔ وہ انری نہیں ہے، وہ آئی نہیں ہے۔ لاطینی زبان میں آئی کا جو لاطینی زبان ہے اس میں جے کا حرف نہیں ہے، جے کا حرف تہجی نہیں ہے، اس میں جے نہیں ہوتا، اس میں آئی ہے، اس کو یہ پڑھتے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے یزوس نازرینوس ریکس جیدیورم، جیدیورم یعنی یزوس نازرینوس ریکس جیدیورم، یزوس نازرینوس ریکس جیدیورم۔ تو اس کو وہ آئی یزو نازرس، جو یزوس، این نازرینوس، اور
ریکس بادشاہ، جیروم، یسوع یہودیوں کا بادشاہ، یہ ہے۔ یہ انری اس کو کبھی نہ پڑھیں آپ، اس کو یا تو کہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ، اور یا پھر یہ پورا آپ سیکھ لیں کہ یہ ہے اس کا مطلب۔ اور بعض دفعہ بہت سے ہمارے غیر مسیحی بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ انری کیا ہوتا ہے۔ انری کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ غلط بولتے ہیں، تو یہ درستی کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ ایسٹر کے دن اور اتفاق سے ہم سلیب پہ بات کر رہے ہیں، تو اسی حوالے سے یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری معافی میں آپ سے یہ مانگوں گا کہ ہم نے بہت لمبی بات چیت کی ہے، تو اس کے لیے معاف کیجیے گا۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں، آمین۔